is brought to you by Shapush Textile Private Limited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। तमाम देखने सुनने चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हर रोज़ की तरह आज भी मैं आपका मेज़बान जी डॉक्टर इकराम उल्ला मोहसिन आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन करम, हर रोज़ एक टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं, एक टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और उस पर कोशिश यही होती है वो थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा टाइम जो आप हमारे प्रोग्राम के लिए निकालें, कुछ देख के कुछ सुन के ज़रूर हासिल हो। आज ना हम लैलतुल क़द्र की फ़जीलत पर बात कर रहे हैं और कुछ मिसपरसेप्शन भी हमारी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि लैलतुल क़द्र जो है वो सिर्फ 27 रमज़ान मुबारक की रात है। तो इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि लैलतुल क़द्र जो है वो 21 रमज़ान मुबारक की रात भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। कोई भी ताक रात जो है आखिरी अशरे की वो लैलतुल क़द्र की रात हो सकती है। लैलतुल क़द्र की फ़जीलत की अगर हम बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी जैसे कि इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र की रात जो है 1000 महीनों से बेहतर रात इसे करार दिया गया। और एक हदीस क़ुदसी भी है, आपको सुनाता चलूँ जी, कि रब ताला जो है वो लैलतुल क़द्र की रात को वो जो है दुनिया आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं, पहले आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं और एक फ़रिश्ता जो है वो मुनादी करता है, ऐलान करता है कि है ऐसा कोई गुनाहगार कि आज की रात जिसे बख्श दिया जाए। और फिर वो लोग जो सही मायनों में अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, अल्लाह ताला से बख्शिश के तलबगार होते हैं, तो फिर उन्हें माफ़ कर दिया जाता है। नाज़रीन किराम, 2 क़तरे ऐसे हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का आपको सुना रहा हूँ कि 2 क़तरे ऐसे हैं जिन पर जहन्नम की आग हराम है। एक वो क़तरा जो शहीद के जिस्म से निकलता है, यानी कि खून का कतरा। जब वो खून का कतरा ज़मीन पर गिरता है तो रब ताला उस शहीद की ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और दूसरा जो है जी वो कतरा जो किसी गुनाहगार की आँख से निकलता है, उस वक्त निकलता है जब वो अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होता है, रोता है, गिड़गिड़ा कर सजदा करके रब ताला से बख्शिश का तलबगार होता है कि मौला मैंने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दिए, आज बुढ़ापे में बाल सफ़ेद हो गए हैं, तेरे दर पे हाज़िर हूँ, मौला तू बख्श दे। और जब बूढ़ा इंसान रब ताला के दर पर पेश होकर गिड़गिड़ा कर रोता है और जब उसकी आँख का पहला क़तरा ज़मीन पर गिरते हैं तो रब ताला उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। नाज़रीन किराम, सिर्फ़ ज़रूरत इस अमर की है कि हमने अल्लाह ताला से मांगना है। हमारे मांगने में देर है, रब ताला की अता करने में और उसके बख्शने में देर नहीं है। मांगना है और हमने कैसे मांगना है जी, दुआएं कैसे करनी है। दुआ के बारे में कहा गया कि दुआ मुख्खुल इबादा, कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। इबादत हम करते हैं, दुआएं मांगनी कैसे, कैसे रोना है। हमें तो रोना आता नहीं, दिल बड़े सख्त हो गए, इस पर भी बात करेंगे। और आज जो टॉपिक है उसमें एक तो मुझे भी बात कर रहे हैं कि लैलतुल क़द्र की फ़जीलत क्या है और फिर जो मिसपरसेप्शन है उस पर भी बात करें जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मारूफ समाजी शख्सियत हैं, बड़ा खूबसूरत अंदाज़ इनका गुफ्तगू करने का। इससे कबल भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुसव्वर अब्बासी एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खुश आमदीद कहते हैं वो आपको। बहुत शुक्रिया। काफ़ी अरसा आप डिसकंटिन्यू रहे हमारे प्रोग्राम में, लेकिन वो जी तो चाहता रहा मगर आपकी मसरूफियात को सामने रखते हुए, रमज़ान भी है और इस वजह से थोड़ा अच्छा मामला कुछ मसरूफियात कुछ रमज़ान में ना बहुत ही ऐसी हो जाती हैं कि बड़ी हेक्टिक रूटीन होती है कि आप सुबह जब उठते हैं और फिर उसके बाद फिर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आगे चल कर आपसे बात करनी। आज जो हमारा टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो रमज़ान मुबारक और फिर आखिरी अशरा और फिर लैलतुल क़द्र की रात। कुछ मिसपरसेप्शंस भी हैं सोसाइटी के अंदर, मैं चाहता हूँ उनको पहले हम डिस्कस कर लें, फ़जीलत पर बाद में आएंगे। मिसपरसेप्शन ये है कि जी कुछ लोगों का ये मानना है कि जो लैलतुल क़द्र की रात है वो सिर्फ 27 रमज़ान मुबारक की रात है। इस पर थोड़ा सा आप लाजमी गुफ्तगू करें, क्योंकि ताक रात तो 21, 23, 25 कुछ भी हो सकती है ना, मगर ये मिसपरसेप्शन जो है ना इस पर आप लाजमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जहाँ तक मेरे इल्म के मुताबिक जो हमने सुना है और जो हमने हदीस का मुताला किया है उसके मुताबिक ये बात बिल्कुल भी जो एक माशरे के अंदर फिट हुई हुई है ना कि 27 को होगी। हाँ, ये जो 27 वाली बात है ना, ये सिर्फ हमारे जो है ना पाकिस्तान, इंडिया, एशिया के अंदर इसमें है। हाँ, आपको ये अरब की दुनिया में कहीं पर भी 27वीं फिक्स नहीं नजर आएगी, बिल्कुल यही बात कहीं पर भी नजर। ये सिर्फ हमारे अंदर एक वो चूंकि एक हर इलाके की एक रसूमात होती है, एक ट्रेडिशन बन जाता है, एक ट्रेंड बन जाता है, तो उस ट्रेंड की वजह से हमारे यहाँ ऐसा है, वरना ऐसा है नहीं। तो आपको लगता है कि हम जो 27 रमज़ान मुबारक की रात जो हम कहते हैं कि ये लैलतुल क़द्र की रात है, ये रवायती तौर पर एक हमारी चीज़ हमारे अंदर आ गई? देखें, अब शायद उस दिन हम ये भी नहीं कह सकते कि उस दिन नहीं होगी, क्योंकि हुक्म जो है, देखें इसमें 2 अलग अलग जो है ना वो इमाम, 2 जो हमारे फिकाज हैं उनके अलग अलग इसमें डिफरेंट मतलब है वो राय आती हैं। सही। हदीस के मुताबिक 2 चीज़ें हैं। सही। ताक रात को तलाश करो रमज़ान के आखिरी अशरे में। सही। ठीक है, सॉरी ताक रात को नहीं, सॉरी लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र को तलाश करो रमज़ान के आखिरी अशरे में, ताक रातों में। ठीक है, सही। दूसरी क्या है कि
آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. صحیح ہوگا. یہ دو جو ہے وہ حدیث ہمیں ٹھیک ہوگی کنفرم ملتی ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں. صحیح ہوگا. پھر قرآن پاک میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں نے تم کو مطلب پوری لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پوری 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ پوری اس کی جو فضیلت ہے وہ تو قرآن نے بیان کر دی. کوئی شک نہیں. اب یہ کس وقت پائی جاتی ہے؟ تو اس میں دو آ گئی آخری 10 دن. اب میں چونکہ میرا عرب میں بہت زیادہ رمضان میں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے عمرے پہ، اس دفعہ تو خیر اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. بس تو میں نے وہاں پہ جو چیز دیکھی ہے عرب دنیا کے اندر، وہ آخری 10 دن مسلسل جو ہے نا وہ اپنی عبادات، خیرات، صدقات، معاملات کو بہت بڑھا دیتے ہیں. صحیح. ان کی طاق رات والی بھی جو ہے نا وہ کنسپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہوگا. وہ کہتا ہے آخری 10 دن ساری جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات کچھ قسم کوئی ایک ہو سکتی ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہے پھر طاق راتوں پہ آ جاتی ہے. تو دیکھیں یہ اتنا مبارک مہینہ ہے اور اس میں تو پورا مہینہ ہی بہت افضل ہے. اگر طاق رات کو تجھے مطلب اگر تلاش والی بات ہے تو وہ تو میں کہتا ہوں کہ پھر آخری اب یہ بھی ایک دیکھیں نا پورا مہینہ ایک رحمت کا مہینہ ہے. بالکل. تو اگر پورے 10 دن ہی تلاش کر لی جائے تو اس کو اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پورا بڑے بد نصیب میں تو کہوں گا، بڑے بدقسمت لوگ ہیں جو پورا رمضان کا مہینہ بھی مسجد میں نہیں آئے، روزہ نہیں رکھا، یہ ساری چیزیں صرف اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ 27 رمضان مبارک کی رات ہم پوری رات جاگیں گے، ہم عبادات کریں گے اور ہمارے سارے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے تو ہمیں ضرورت نہیں نیکیاں کرنی. اس پہ تھوڑا سی لازم. دیکھیں جی ایک ہے روایت کا دین اور ایک ہے ہمارے وہ دین جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کا حکم اور جو نبی کا تھا. واہ سبحان اللہ. روایتی دین میں پھر بہت ساری باتیں ہیں. یہ ساری بات جو ہم کر رہے ہیں نا یہ روایتی دین ہے. اس کا یہ روایتی اسلام ہے. اس کا جو ہمارے اصل اسلام ہے نا اس سے تعلق کوئی نہیں. اس میں پھر آپ دیکھیں گے بعض اوقات رمضان میں اور بھی بہت ساری توہمات شروع ہو جاتی ہیں. اب جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ زکوٰۃ لوگ جو ہیں وہ سارے کے ساری جو زکوٰۃ ہے وہ دیتے ہیں رمضان کے اندر. اب ایک شخص کی زکوٰۃ کا جو فارمولہ ہے وہ سال پورا ہونے پر ہے. بالکل. اگر کسی کا رجب میں پورا ہو رہا ہے تو وہ رجب میں دے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا انتظار. اب کیا یہ ایک روایت ہمارے یہاں کہ یار زکوٰۃ جو ہم رمضان میں دیں گے زیادہ ثواب ہوگا، نو ڈاؤٹ. لیکن ایک حقدار بھوکا مر رہا ہے، ایک مطلب ہے اس کی گزر بسر ضرورت، آپ رمضان تک ویٹ کرتے رہیں گے، اس کی ضرورت ہے اس وقت. صحیح. اس طرح بہت سی چیزیں ہمارے اندر ایسی ہیں. دوسرا پھر ہم خود بھی تو گناہ گار ہو رہے ہیں نا کہ اگر ہم 1 سال سے زائد اگر وقت اس میں چلا جاتا ہے تو پھر تو اگلے سال کی زکوٰۃ بھی بیچ میں. اس لیے یہ جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے کہ مال کے اوپر جب آپ کا 1 سال پورا ہو گیا تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. صحیح. اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں وہ رمضان کا ویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کسی کا 1.5 سال گزر گیا، کسی کا زیادہ گزر گیا تو رمضان ہی کو. اب کیا کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے. دیکھیں یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ رمضان میں تو اس میں آپ کے نفلی عبادات ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں. اور دوسری طرف ایک بڑی خوبصورت جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہمیں ہے کہ مجھے نہ تمہاری نمازوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تمہاری نیت کو دیکھتا. واہ. تو رمضان میں کرنے کے اور بہت سے کام ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے. اصل بیسیکلی روزہ جو ہے نا وہ انسان کے اندر کو بدلنے کے لیے ہے، بدقسمتی سے وہ ہمارا نہیں بدلتا. ہم صرف بھوکا پیاسا رہنے کو روزہ سمجھتے ہیں. اچھا پھر نا رمضان جیسے ہی گزرتا ہے وہ پرانی روش پر ہم آ جاتے ہیں جو رمضان سے پہلے ہم تھے مثلا کہ وہ تو پھر یعنی کہ پھر پورا مہینہ جو ہم نے ایکسرسائز کی سارا تو پھر کہیں جیسے کہ برداشت کا بھی مہینہ ہے، صبر کا بھی مہینہ ہے، مساوات کا بھی ہے، ہمدردی کا بھی ہے، ایثار کا مہینہ بھی ہے، قربانی. اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی اور وہ مہینہ بھی گزر گیا، دوبارہ پرانی روش پہ آ گئے. تو پھر کہیں یوں لگا کہ اس مہینے کا اثر وہ اسے جیسے میڈیکل میں ہم کہتے ہیں کہ ٹرانزٹ ایفیکٹ، یعنی کہ بہت عارضی اور ٹیمپریری ایفیکٹ تھا جو اس وقت ہمارے اوپر تھا، بعد میں وہ ختم ہو گیا. دیکھیں جو آپ نے کہا نا میڈیکل ٹرم جو ہے نا وہ ٹیمپریری ایفیکٹ، میں کہتا ہوں یہ ٹیمپریری ایفیکٹ بھی نہیں ہے. اللہ معاف کرے میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اللہ ہم سب کو ہدایت دے، سب سے پہلے ہمیں دے، مجھے دے اور سب لوگوں کو دے. میری جو کیلکولیشن ہے اور جو میں نے دیکھا ہے پاکستان کی میں بات کروں گا، پھر آہستہ آہستہ اور ملکوں میں بھی میں رمضان میں گیا ہوں، مسلم ممالک کی میں بات کر رہا ہوں. تو میرے اندازے کے مطابق ٹوٹل 10 سے 15% لوگ روزے رکھتے ہیں. اچھا صحیح، بالکل ٹھیک ہوگا. 80 سے 85% لوگ روزے نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. شہروں کی جو میں کیلکولیشن بتا رہا ہوں، اب ہمارے مختلف شہروں میں نام نہیں لیتا میں نے بہت سے لکھے ہیں، لیکن باقاعدہ میں ایک دفعہ ایک سٹی چلا گیا، پنجاب کی بڑا مشہور شہر ہے. تو رمضان تھا تو میں جیسے ہی میں نے ہوٹل میں روم لیا تو سب سے پہلے ویٹر آ کے پوچھتا سر پانی ناشتہ. اچھا تو میں نے کہا رمضان ہے، کہتا جی ٹھیک ہے جی، مطلب وہ آپ سے پوچھ رہے. پھر اس کے بعد جناب وہ کیا کہتے ہیں کہیں مسافر کو رعایت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے کیونکہ آپ مسافر تھے تو شاید اس لیے. لیکن ایک اور بات آپ کی اسی بات سے جڑی، آپ نے کہا کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے مگر افطار میں تو بڑا رش ہوتا ہے. یہی تو بات ہے، افطاری کرتے ہیں، میں نے کہا روزہ نہیں رکھتے. وہ یہ ساری روایات ہیں. اچھا افطار پارٹیاں کرنا، لوگوں کو بلانا. دیکھیں ایک ہے میں نے پھر پہلے روایت الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز. آپ نے کہا ٹیمپریری ایفیکٹ تب ہوگا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان کو رمضان کے نیز پہ جا کے منائیں گے. اللہ معاف کر. دیکھیں اگر میں
تاجر ہوں تو میں جھوٹا ہوں روزہ رکھ کر بھی. اگر میں مطلب ہے کسی سرکاری جاب پہ یا کسی عہدے پہ بیٹھا ہوں تو میں اپنے عہدے سے خیانت کر رہا ہوں. ہر جگہ ہماری معاملات پورا سال ہوگا. لیکن جب ہم رمضان شریف میں صرف میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ صرف ہم بھوک اور پیاس کو روزے کا نام دیتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے. بیسیکلی ہم اس کو بالکل صحیح میچ پہ بنائیں گے نا. دیکھیں اب جیسے آپ نے کہا کہ ٹیمپریری افیکٹ ہے, اب میڈیسن آپ دیتے ہیں, جیسے کسی کو ایک ڈیکلرون انجیکشن دے دیا, درد ٹیمپریری ختم ہو گیا, بیماری تو ختم نہیں ہوتی. تو بیماری تو ہمارے اندر گناہوں کی ہر چیز کی موجود ہے, تو ہم وہ ٹیمپریری سمجھے ڈیکلرون لے لیتے ہیں. جس سے تھوڑا سا اثر آپ کو لگا کہ ہم یعنی کہ ہم لوگ جو ہے وہ جو اس کی روح ہے یا اس کا جو فلسفہ ہے یا جو رمضان یا روزے کی حقیقت ہے اس سے نہ بلد ہیں اور صرف بھوکا پیاسا رہنا, بے شک سارا دن نماز بھی نہ پڑھیں, سارا دن جو ہے وہی پھر گانے سننا اور وہ ساری چیزیں جتنے بھی مکروہات اور گناہ ہیں وہ سارے ہم کر رہے ہیں, صرف بھوکے ہیں کہ ہم نے کھانا اس لیے کچھ نہیں کو ہم نے روزہ رکھا ہوا. تو بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اور پھر حدیث بھی یہی ہے, قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ روزہ صرف یہی نہیں کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں بلکہ زبان کا بھی روزہ ہے, آنکھوں کا بھی روزہ ہے, آپ کی مطلب دیکھنے کے ہر چیز کو آپ نے جو. اچھا اس کا کیسے چیزیں ختم کیسے ہو سکتی ہیں, بہتری کی طرف معاشرہ کیسے آ سکتا ہے, خود اپنے اندر ہم تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں جب ہم صحیح اسلام پر آ جائیں گے سارے معاملات آ جائیں گے. واہ, جب تک میں ہمیشہ ہر پروگرام میں بات کرتا ہوں آپ جتنی مرضی مطلب ہے جو ہے نا وہ پلاننگ کر لیں, اگر آپ کی پلاننگ ہے اسلام کے مطابق نہیں ہے, سب سے پہلے میں اپنے 6 فٹ کے جسم کے اندر اسلام لے آؤں گا, پھر بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, رکاوٹیں ہیں, معاملات ہیں, اسلام کے اوپر خود چلنا. جب آپ دیکھیں ایک شخص کا جب گھر کا ایک فرد اسلام پہ چلنا شروع تو اس کے اثرات بہت جلدی پھیلتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, ہم وہ والا اسلام پسند کرتے ہیں جو ہماری طبیعت کے مطابق, ہماری مرضی کا ہو. یہی بات ہے. اب میری طبیعت کے مطابق جو اسلام ہوگا وہ تو مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن جو میری طبیعت سے ہٹ کر ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اچھا, آپ کی اس بات کو اگر میں قرآن کی اس روح سے دیکھتا ہوں تو قرآن کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, کہ پورے کا پورے اسلام کے اندر داخل ہو. یہ نہیں کہ آپ ایک کسی چیز کو پکڑ لو جو آپ کے لیے آسان ہے اور باقی جو چیزیں جس میں آپ کو لگے کہ قدر مشکل ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. بڑی خوبصورت بات آپ نے دیکھیں, یہ جو آپ نے آیت پڑھی اس کی پھر بہت سی تفاسیر ہیں, اس میں بہت سارے اختلافات, بہت سارے معاملات ہیں, لیکن میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اللہ نے اس میں یہ جو آیت تھا نا یہ منافقین کے وقت میں لائی ہے کہ اسلام میں اس وقت چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, لوگ آتے تھے سامنے زبان سے کلمہ پڑھتے تھے, دل میں منافقت ہوتی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے شان میں گستاخی اور بہت سارے معاملات کرتے تھے. اس وقت اللہ نے کہا کہ یہ نہیں چلے گا کہ تم صرف زبان سے کلمہ پڑھ لو گے اور پیچھے منافقت کرو گے. ابی بن خلف کی مثالیں ہیں وہ, تو اس طرح نہیں منافقین کی مثالیں ہیں. اب میں کہتا ہوں دیکھیں اس میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہوگا, صحابہ نے پوچھا نا کہ کامل ایمان والے لوگ کون سے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کامل ایمان والے لوگ کون سے ہیں, انہیں کہا ہم صحابی. انہوں نے کہا تم کیسے ہو سکتے ہو, تم میں نبی موجود ہے, تم نے وہی اترتے ہوئے دیکھی, اللہ کے کرامات تم نہیں مان لاؤ گے تو کون لائے گا. انہوں نے کہا جی تابع تابعین, بزرگان اور انہیں ہر ایک کی فضائل سنا نبی پاک. انہوں نے کہا پھر آپ یا اللہ جانے اور اللہ کا رسول, انہیں کہا وہ شخص جو نہ مجھے دیکھیں گے, جہاں اللہ کی کرامات کو دیکھیں گے, نہ مطلب ہے کوئی وحی آتے ہوئے دیکھیں گے, اور انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن پھر بھی میری ذات پر ایمان لائیں گے, اللہ کی ذات پر ایمان لائیں گے, مجھے نبی مانیں گے اور میرے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گے. اور سن لو, اگر دین کے 10 حصے ہیں, تم 9 پکڑو گے, ایک چھوڑ دو گے تو تم پکڑے جاؤ گے. اگر وہ ایک کو پکڑ لیں گے, 9 چھوڑ دیں گے, اللہ ان کی بخشش کر دے گا. اللہ اکبر, بڑی خوبصورت بات آپ نے. اس لیے ہم نے تو اللہ رب العزت ہمیں تو اتنی وہ کیا کہتے ہیں نا وہ اتنے زیادہ بخشش کے پیکیجز دیے, ہم بدقسمتی سے وہ بھی لینے والے نہیں ہیں. اچھا, اپنا مصور عباس ایڈوکیٹس, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو ریلیجس اسکالرز ہیں, جو علماء ہیں, ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ مثلا ان کو چاہیے کہ مثلا اب ہر عالم جو ہے ان کی وہ اپنا اس کا ایک سلسلہ ہے, وہ کہتا ہے سب کو جی بھی یہ ٹھیک ہے, دوسرا وہ کہتے ہیں بھی یہ ٹھیک ہے. اب لوگ بھی تو کہیں کنفیوز ہیں نا. اب ادخلوا فی السلم کافہ والا سلسلہ یہاں پہ اپلائی نہیں ہو رہا, وہ سوچتا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے, وہ سوچتا ہے یہ ٹھیک ہے. آپ نے بڑی دکھتی رکھ کی بات کی ہے, لیکن میں اکثر پھر کروں گا بات. اصل یہ ہے کہ میں یہ ایسا ٹاپک ہے, اس پہ کہیں لمبی ایک بات چاہیے, لیکن مختصر اس کو میں جواب دیتا ہوں. یہ ایسا دیکھیں, ہر طبقہ فکر کے مولویوں نے معذرت کے ساتھ میں کہوں گا اپنی اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں. کوئی بھی طبقہ فکر کا بندہ امت کی بات نہیں کرتا. ہر بندہ کہتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور یہ دوسرا کر رہا ہے یہ غلط ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو مسلمان بھی نبی کے کسی بھی طریقے پر کوئی بھی کام کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. کوئی بھی مسلمان کسی بھی درجے میں کسی بھی طبقہ فکر سے لے کر اللہ کو یاد کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. چاہے وہ کتب ہے, چاہے وہ غوث ہے, چاہے وہ کسی بھی درجے میں جو شرک نہیں کر رہا, جو بدعت سے پاک ہے, اور وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے اور دین کے کام کر رہا ہے. خدا کا سلسلہ ہے, اس کا سلسلہ خدا والا سلسلہ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا سلسلہ. اس سے آپ محبت کرو. کیا بات ہے, وہ اس سے بہت درجے بہتر ہے. جو اچھا, اس کو آئیڈینٹیفائی کون کرے گا؟
اس کو کون آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ بندہ جو ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن کی بات یہ ہے کہ ہم آپ نے بات کی نا علماء کا کردار، علماء بہت محنت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ علماء محنت نہیں کر رہے، ہر طبقہ فکر کے علماء محنت کر رہے ہیں، ہم ان کے پاس جا کے سیکھتے کتنے ہیں؟ جس طرح ہم اپنے بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں، کیا کبھی میں نے سوچا، آپ نے سوچا، کسی سوچا کہ ہمارا بچہ یار کوئی دین بھی سیکھے؟ بچپن سے لے کر 16 17 18 سال اس کو ہم کالجوں یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، کیا ابھی ہم نے اس کو کہا کہ بیٹا تم نے قرآن کو بھی اس طرح سیکھنا ہے جس طرح تم یہ سیکھتے ہو؟ کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی نسل کو اپنے ہاتھوں سے خود تباہ کر رہے ہیں۔ یہی بات ہے، اگر میں اپنے بیچے کو ساری زندگی دین کی تعلیم کی طرف بھیجوں گا ہی نہیں تو میں اس سے کیسے ایکسپیکٹ کروں کہ وہ اللہ کا ولی بنے گا؟ یہی بات، جب وہ پڑھے گا اسکول میں جائے گا، وہ کو ایجوکیشن دیکھے گا، صحیح ٹھیک ہے، وہ اپنی مخلوط تعلیم دیکھے گا، وہ گلے میں دوپٹے ڈلے ہوئے لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ اپنے تمام ساتھ والے بیٹھے ہوئے دوستوں کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھے گا، وہ جب اس طرح دیکھے گا تو وہ کیسے، مطلب وہاں سے تو نہیں نکلنا، مطلب ہے کیا کہتے ہیں احمد شاہ ابدالی وہاں سے تو نہیں نکلے گا، وہ وہاں سے مطلب عبد القادر جیلانی تو نہیں نکلے گا۔ آپ ہی کی بات سے ایک بات مجھے یاد آ رہی، میں کہ پڑھ رہا تھا کہ ایک والد کو فوت ہوا، اس کے بچے تھے، ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ بابا کی قبر پر میتھمیٹکس جو ہے اس کی بک لایا، اور وہ کسی نے کہا بھی یہ تم کیوں کر رہے ہو، بھی تم اللہ کا قرآن پڑھو۔ اس نے کہا بابا نے جو مجھے سکھایا تھا میں نے وہی پڑھنا ہے، مجھے قرآن تو آتا نہیں پڑھنا۔ اس سارے اسٹیج میں پیرنٹس کی ذمہ داری ہے بڑی، اللہ معاف کرے، بڑی شرم سے کہتا ہوں، میں نے کئی ایسے جنازے پڑھے ہیں کہ اپنی اولادوں کو میں نے جنازہ گاہ سے ایک طرف کھڑے دیکھا ہے، انہوں نے باپ کے جنازے نہیں پڑھے چونکہ ان کو پڑھنے نہیں آتے تھے۔ یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے، اور بہت بڑا نمہ فکری ہے، بہت بڑا نمہ فکری۔ کھڑے ہو جاؤ، ہاں بے شک نہیں آتا لیکن چلو کھڑے تو ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنے باپ کے جنازے کے اوپر، اپنی ماں کے جنازے کے اوپر، اپنے بھائی کے جنازے کے اوپر سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں آتا نہیں ہے۔ بہت تو ابھی کس کا قصور ہے؟ قصور ہمارا اپنا، ہم نے سیکھا نہیں۔ آپ علماء اکرام کیا ہمارے گھروں میں آ کے آئیں گے؟ گھروں میں تو نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے تو پھر سکھائیں گے نا۔ اب صرف یہ ہے کہ ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ جو بھی چاہے، میری علماء اکرام سے درخواست ہے، جس کو بھی آئیں اس کو اپنے مسلک دیوبندی نہ بنائیں، اس کو بریلوی نہ بنائیں، اس کو اہل حدیثی نہ بنائیں، مسلمان بنائیں، اس کو امت کی بتائیں، اس کو یہ بتائیں کہ جتنے بھی طبقات فکر والے جو بھی بات کر رہے ہیں ہمارے نبی سے ثابت ہے۔ اختلاف حسن ہے، ہوتا ہے ہر چیز میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم اس پہ کفر کا فتویٰ لگاؤ۔ ان کے مطابق جو ہے نا، جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے میں، پھر تو جنت آئی خالی، جائے گا کون؟ سارے کافر ہیں، سارے کافر ہیں، پھر جنت کس کے لیے؟ جنت ہندو۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا ایک ہم ہے جو دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور ایک کافر ہے جو ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد پہ یہ چیز جب تک انجیکٹ نہیں کریں گے نا، اس وقت تک ہمارا بچہ جب آنکھ کھولتا ہے وہ ایسی چیز میں آنکھ کھولتا ہے کہ وہ ایک آج کل میڈیا کا تو وہ ساری زندگی ہمارے گھروں کے ماحول وہ ایک ایسی چیز دیکھتے ہیں، پھر ہم اس سے اسلام کی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں محمد بن قاسم بنے گا، یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف، وہ نہیں بن سکتا۔ جو بچوں کو جو جیسی تربیت آج ہم نے دی، تو بچے، مسئلہ یہ کہ بچے تو ہماری وہ کھیتی ہیں کہ جو ہم بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ اچھا، آج اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنی پیرنٹس کی عزت نہیں کرتے، ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، تو کل کو بچے ہمیں دیکھ کے کل وہ بھی ہماری عزت رسپیکٹ نہیں کرتے۔ بڑی خوبصورت بات کی۔ اچھا، آخری 2 منٹ سے میرے پاس ایک خوبصورت میسج آج کا ٹاپک سے ریلیونٹ، اور یہ جو آپ نے بات کی، ان سب کا اگر آپ احاطہ کریں۔ دیکھیں، میں ہمیشہ یہی میرا جو ہے جواب لوگوں، اپنی نوجوان نسل سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے میرا یہ ایک التجا ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے اولاد کو جیسے دنیاوی چیزوں کے اوپر آپ ان کے اوپر محنت کرتی ہیں، آپ صبح اٹھتی ہیں، آپ اسی طرح ان کو دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کسی اچھی جگہ پر، کسی اچھے لوگوں کے پاس، کسی نیک لوگوں کے پاس، چونکہ اس کو پرکھ کے ان کو قرآن کی تعلیم دیں، ان کو حدیث کی تعلیم دیں، ان کو اپنے مذہب کی بتائیں، ان کو یہ بتائیں کہ آپ کے نبی کون تھے، ان کو یہ بتائیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہے۔ اور خود بھی میری مائیں بہنیں جو ہے نا وہ دین کے قریب ہوں گی، تو پھر ان اپنا تعلق اللہ سے بنائیں۔ جس وقت ہم کا تعلق اپنا اللہ سے بن جائے گا تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف آئے گی، جب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو غیب سے آپ کی مدد ہوگی اور آپ کا کام ہوگا۔ خوبصورت گفتگو۔ ہمارے ساتھ موجود ہے معروف سیاسی سماجی شخصیت، معروف اسکالر جناب مصور عباسی ایڈوکیٹ صاحب، اور آخر پہ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی، بچوں کی تربیت کی بات کی۔ اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے بریک کی طرف جاؤں گا کہ بچوں کی تربیت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اسلامی تربیت، ایک غیر اسلامی تربیت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم جہنم کی آگ سے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ جس وقت تک ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے ہرگز نہیں بچا سکتے۔ ناظرین کرام، ہم میں سے ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ جو ہے نا وہ سونے کا لقمہ منہ میں لے کر پیدا ہو، اور ہم بہت کچھ کرتے ہیں، حلال حرام جائز ناجائز کماتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے مرنے کے بعد پھر ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، مگر کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے بچوں کے مرنے کے بعد
پھر ان کا کیا ہوگا؟ مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ہمارے ساتھ رہیے. This program is brought to you by Shapush Textile Private Limited. ویلکم بیک. ہمارا آج کا عنوان، آج کا ہمارا ٹاپک لیلۃ القدر کی فضیلت ہے اور اس کی اہمیت پر ہم بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں شروع میں کہا تھا کہ کچھ مس پرسیپشن بھی ہیں سوسائٹی کے اندر، ان پر بھی ہم بات کریں. گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا معروف قاری قرآن ہیں، معروف نعت خوان ہیں، سینکڑوں قرآن ایسے ہیں جن کے آپ استاد ہیں، جناب پروفیسر قاری مشتاق انور صاحب. قاری صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا. شکریہ. قاری صاحب ٹاپک سے ریلیونٹ بھی مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے، کچھ آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی کچھ جاننا ہے آپ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ سینکڑوں قرآن ہیں جن کے آپ استاد ہیں، قرآن کے حوالے سے اگر گفتگو نہ ہو آج کے اس بزم میں تو میرے خیال میں یہ سارا ٹاپک جو ہے یہ پورا ہوگا. سب سے پہلے تو ہم جو آج کا ہمارا ٹاپک جس پر گفتگو کر رہے ہیں وہ لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت پر ہم بات کر رہے ہیں، اس کی اہمیت پر بات کر رہے ہیں. مگر ایک مس پرسیپشن ہے، میں چاہتا ہوں پہلے اس پہ ہم بات کر لیں. کچھ لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو 27 رمضان المبارک کی رات ہے صرف یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کہیں انہیں اگر بد نصیب کہا جائے یا بدقسمت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کہ جو سارا مہینہ جو ہے نا انہوں نے نہ روزہ رکھا ہے، نہ نماز پڑھی ہے، کچھ بھی نہیں، صرف انتظار میں بیٹھے ہیں جی لیلۃ القدر کی رات آئے گی اور ہم مسجد میں جائیں گے، ہم عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، دعائیں مانگیں کہ ہمارے تو گناہ ہی ختم ہو جانے ہیں. تو وہ اس انتظار میں بیٹھے. بس اس پہ تھوڑی سی گفتگو لازم کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلی بات تو اس سے قبل کہ ہم لیلۃ القدر کے اوپر بات کریں، جو مس پرسپشن ہے اس کے بارے میں آپ کا جو سوال ہے، تو اس میں ہر انسان، چونکہ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے الگ الگ پیدا کیا. اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے المصور. واہ. وہ ایسا مصور ہے کہ جب ایک سانچہ بناتا ہے تو اس سانچے کو بنا کے پھر اس سانچے کو ہی توڑ دیتا ہے. واہ. اب جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے، ہر ایک کا الگ الگ ویو، ہر ایک کی سوچ الگ الگ، ہر ایک کا چہرہ الگ الگ، ہر ایک کا تھم امپریشن الگ الگ. ایسے ہی جتنی اس کے اوپر گفتگو کریں تو اتنی بڑھتی چلے جائے گی. لیکن اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر اللہ رب العزت نے جو امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اس کے اوپر اتفاق ہے کہ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات بھی ہو سکتی ہے جو لیلۃ القدر کی رات اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے فلاں 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 جو شخصیات تھیں، انبیاء تھے، تو ان کی امتیں اتنے 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 سینکڑوں سال وہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں جب یہ خیال آیا تو آپ نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ فکر نہیں کیجئے کہ آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائیں کہ پھر قرآن پاک کے ذریعے سے یہ پیغام آیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ 83 مہینے، کچھ 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں. 1000 مہینوں سے جو ہزار مہینوں سے افضل، تو 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں. اچھا، میں سوچ رہا تھا کہ 83 سال جو بنتے ہیں 1000 مہینوں، ان 1000 مہینوں کے اندر بھی تو پھر کئی لیلۃ القدر کی راتیں آتی ہوں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی ہے ڈاکٹر صاحب، یہی ہے کہ جسے کہتے ہیں اس سے بڑا جملہ اور کوئی نہیں ہے کسی کے پاس کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اگر کسی نے کوئی نیکی کا عمل کیا، جتنا اس نے عمل کیا اتنا اس کو اجر ملا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک مزاج ہے، اس کی عطا ہے. مگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ کمال، یہ انتہا ہو گئی کہ 84 سالوں میں ہر سال کے اندر اگر یہ 5 راتیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اگر وہ جاگ کر ان 5 راتوں میں عبادت اگرچہ اسے دیکھنا نصیب نہیں ہوتی تو بھی اس کے اوپر بھی بہت کلام ہے، لیکن
اگر وہ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی جسارت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو 5 راتیں، ان 5 راتوں میں جب میرا عشق بے صبا تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات ارشاد مارمیت سے ظاہر ہوا یہ راز، ارشاد مارمیت سے ظاہر ہوا یہ راز ہے کبریاء کا ہاتھ، حبیب خدا کا ہاتھ آزم میں ذکر شاہ زمن کیسے چھوڑ دوں، آزم میں ذکر زمن کیسے چھوڑ دوں، میرے لیے تو ہے یہی سرمایہ حیات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سوال، تو کائنات حسن ہے یا حسن ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے معروف نعت خوان، معروف قاری قرآن جناب پروفیسر قاری مشتاق انور صاحب۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے وقت نکالا، اور جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ میری بہت ساری دعائیں، نیک تمنائیں آپ کے لیے۔ ناظرین کرام، پروگرام ہمارے اختتام کو پہنچا، اور ہمارا نعت کائنات کا سیگمنٹ، اور قاری صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج کا جو نعت کائنات کا سیگمنٹ ہے اس میں پیش کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی آج جو ہمارا ٹاپک تھا لیلۃ القدر کی فضیلت پر ہم نے بات کی، اہمیت پر بات کی۔ شروع میں نے ایک بات کی تھی کہ دعائیں جو ہیں وہ عبادات کا مغز ہوتی ہیں، الدعا مخ العبادہ کہا گیا ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ دعائیں ہم نے مانگنی کیسے ہیں؟ ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے، ہمیں رونا نہیں آتا۔ اگر ہمیں رونا نہیں آتا تو ہمیں وہ انداز اپنانے چاہیے، اور جب ہم وہ انداز اپناتے ہیں تو رب تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نا اللہ تعالیٰ سے جب بھی ہم دعا کرتے ہیں نا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن نا جب گناہ گار جو ہوں گے نا، جب ان کو اس لیے جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا کہ بھی
آپ کے گناہ زیادہ ہیں اور آپ کی نیکیاں کم ہیں، اور آپ کا راستہ جو آپ نے چوز کیا تھا دنیا میں وہ سیدھا راستہ نہیں تھا، ہدایت والا راستہ نہیں تھا، تو گناہ گار اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ مولا ہدایت کے خزانے تو تیرے پاس تھے، تو چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا، تیری مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا تھا، اگر تو چاہتا مولا تو مجھے ہدایت دیتا تو آج میں بھی جنت میں جاتا۔ تو جواب یہ ملے گا کہ کیا تم نے مجھ سے ہدایت مانگی تھی جو میں نے ہدایت نہیں دی؟ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر اکرام اللہ محسن کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، زندگی رہی تو ہر بات باقی۔ اللہ نے کے بعد This program is brought to you by Shapush Textile Private